बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और हस्ब मामूल मैं अपने वीलॉग का आगाज़ दुआ से करता हूँ। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसूदगी दे, इत्मीनान कल्ब दे और पाकिस्तान से बाहर जहाँ रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें, शाद आबाद रहो, जीऊँदे वसदे रहो। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह आप इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार है, किसी चैलेंज का शिकार है, माली, जहनी, जिस्मानी, रूहानी, अल्लाह आपको कम हामी हो, मददगार हो। देखिए आज का जो वीलॉग है वो बस ये समझ लें कि एक बड़ा धमाका जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है और पीटीआई ने पहली दफ़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिस्टम से टकराने का नहीं, सिस्टम की हवा निकालने का मंसूबा बनाया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ़ाइनल तसादुम जो है वो तय हो गया है। पीटीआई अब इस नतीजे पे पहुंची कि इस सिस्टम से इन्हें कुछ नहीं मिलना, तो फिर सिस्टम भी नहीं रहना चाहिए था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, आप नहीं तक या आप नहीं या गाहक नहीं, तो अब पीटीआई इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि आप नहीं या गाहक नहीं, और इस सिस्टम के साथ टकरा के, और ये तय है कि अगर पीटीआई ने इस सिस्टम से टकराई तो इस सिस्टम की हवा निकल जाएगी। ये क्या तय हो रहा है, पीटीआई प्लान क्या कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो अच्छे वो नहीं दे रहे। आज़ाद कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक बड़ी जंग जो है वो होने जा रही है, और इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। क्योंकि जिस तरह के वहाँ पे मोर्चाबंदी हो रही है वो किसी तरह भी को अच्छे इंडिकेशंस नहीं दे रही है, और इसका मुझे डर ये है कि भारत ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा उठाए। मैं आ रहा हूँ इस तरफ, लेकिन पहले ज़रा खलीज की सूरत हाल ये है कि आज ओमान के ऊपर उनका एक मीना अल फहल कोई क्या कहते हैं बंदरगाह है, जहाँ पे उनके बड़े बड़े स्टोर हैं, दरामदी और सब वो होता है वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है और बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद वहाँ काम शाम रुक गया। अब अभी तक ये नहीं पता चला कि ड्रोन आया कहाँ से है और ये किसने किया है। और अगर ईरान के ऊपर डाला जाए तो भाई ईरान को तो अब ओमान से जंग करने का कोई फ़ायदा या नुकसान है ही नहीं। अब आप ज़रा ट्रंप की उस धमकी को जहन में रखें जिसमें उसने कहा था कि मैं ओमान को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। तो जो ट्रंप के अंदर का बदबूदार इंसान है वो अभी जिंदा है, वो अभी पूरी कोशिश करेगा कि वो अपनी शिकस्त से पहले पहले जितनी तबाही फैला सकता है फैला दे। जनूबी लेबनान के मनकून जो इलाका है वहाँ पे भी आज फिर हमला किया है इसराइल ने, वहाँ पे भी शहरियों की हलाकत की इतलात हैं। ये फ्रेश खबरें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। दूसरी जानिब कल मार्क रूबियो पेश हुए थे जब कांग्रेस में, तो मार्क रूबियो ने कहा छड़ती वड्डी लम्मी छड़ती, छोड़ने में क्या है। उन्होंने कहा जी मैंने ट्रंप को देखा है हमेशा जागता होता है। शिबाशी साहब दिल्ली भी कहते हैं कि वो सोते ही नहीं है। शिबाशी साहब को तो कोई मेडिकली प्रॉब्लम है और कहा जाता है कि उन्हें नींद नहीं आती, मेडिकली उनका कोई इशू है। लेकिन ट्रंप के मुतालिक जब उसने कहा थे वो भाई वो लोग बड़े लोग ने, कांग्रेस मैन ने कहा एक मिनट होल्ड करें, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप गुफ्तगू कर रहे हो, ट्रंप सो रहा है, और वो फिर वीडियो दिखा दी। सो ट्रंप के लिए मुश्किलात है, लेकिन मुझे डर ये है कि कहीं जाने की सूरत में ट्रंप के जाते जाते वो दुनिया को कोई ऐसा कुछ ना कर जाए जो दुनिया के लिए को अच्छा ना हो। एनीवे, अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आज रात अब ख़त्म हो जाएगी टाइम उसका इलेक्शन कम्पेन का, और इस इलेक्शन कम्पेन के आखिरी दिन आज बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे और भी बहुत सारे लोग खिताब करेंगे, लेकिन पीटीआई नहीं खिताब कर सकती। बैरिस्टर गौहर हैं वहाँ पे, लेकिन बैरिस्टर गौहर बेचारे क्या कर सकते हैं, उनको ना इलेक्शन किस नफ्सियात का पता, ना उन्हें खिताब आता है, ना उन्हें गुफ्तगू आती है। बिलावल भुट्टो में 100 बातें हो, उसकी आवाज़ जैसी मर्जी हो, वोकल कॉर्ड जैसे, लेकिन वो उससे अवाम को इंटरेक्ट करना आता है। तो इस सारी सूरत हाल में ये समझ लें कि पीटीआई के लिए तो रास्ता बंद है। यहाँ से अब आप असल चीज़ शुरू होती है, और असल चीज़ ये है कि कल बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें इतना तंग ना करें कि हम इस सिस्टम से ही निकल जाए। अब सिस्टम से निकलने का क्या मतलब है और इतना तंग ना करने का क्या मतलब है। 4.5 साल से पीटीआई के लिए सब कुछ बंद हो चुका है। उनको ना रियासत तस्लीम कर रही है, ना रियासत उन्हें कबूल करिए। आपको याद होगा कि 2023 में शायद
عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت قرار دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اسے بین کرنے کا یہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے، اعلان ہونا ہے. وہ اعلان نہیں ہوا لیکن وہ جو فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا. پی ٹی آئی کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ خوش فہم ہے نا کہ شاید وہ اس سسٹم سے کچھ حاصل کر لیں گے، انہیں بھی آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس سسٹم میں ان کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں. گلگت بلتستان کے انتخابات نے یہ بات کلیئر واضح طور پہ ثابت کر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے نو کی مہر لگ چکی ہے. ان کے بندوں کو این او سی کے نام پہ نکال دیا جاتا ہے، ان کے بندوں کو سلمان اکرم راجہ کو گھسنے نہیں دیا جاتا، نعیم پنجوتھا کو نہیں گھسنے دیا جاتا. ان ساروں سے آپ کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹوں کو پکڑا جا رہا ہے، خالد صاحب جو ہے وہ فرار ہوئے ہوئے. اس ساری بات کا مطلب یہ کہ جو سسٹم ہے وہ پی ٹی آئی کو اپنے آپ میں سے مائنس کر چکا ہے. اب اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی یہ بات کہ ہم سسٹم سے نکلنے لگے، اس سے مطلب کیا ہے؟ اگر پی ٹی آئی جس کی طرف اسد کیسر بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی مائٹ بھی اس گلگت بلتستان کے انتخابات کو بنیاد بنا کے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دے اور سینٹ سے استعفیٰ دے دے. اگر قومی اسمبلی سے ان کی کافی قومی اسمبلی میں سیٹیں 80-90 کے قریب، تمام تر اس کے باوجود بھی اگر یہ اتنا بڑا گیپ آتا ہے اور نون لیگ کہتی ہے یا سسٹم کے ذمہ داری کہتے ہیں کہ جی انتخابات کرا کے اپنے بندے لے آئیں گے، تب بھی آپ ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ اس سسٹم کی افادیت پوری دنیا کی نظر میں ختم ہو جائے گی. پہلے بھی ہو گئی ہے لیکن جب یہ بالکل ہی مائنس پی ٹی آئی سسٹم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی عوام جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. یہی اصل خوف ہے. پی ٹی آئی کو بہت پہلے اپنی اگریسو سیاست کھیلنی چاہیے تھی لیکن انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ ہے وہ اس جوگی نہیں ہے کہ وہ اتنا بہادری کے ساتھ کھیل چکے. آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ شیر افضل مروت یہ جب کہتا ہے کہ 25 ارکان اسمبلی کے پی کے ہیں جنہوں نے لکھ کے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ جب ہمیں کہیں گے جیسا کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، ہمیں صرف اسمبلی میں جانے دیں، تو ان کے وہ مانی گئے. حالانکہ میرا یہ بات ہضم نہیں ہوتی، شیر افضل مروت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کوئی بندہ عدالت میں چلا جائے شیر افضل مروت کے خلاف کہ بھئی اس نے اسٹیبلشمنٹ پہ اتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے. لیکن چلے اگر کوئی نہیں جاتا، لیکن یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی کو جب 8 فروری کے انتخابات میں سپریم کورٹ نے ان کو جماعت ماننے سے انکار کر دیا، الیکشن کمیشن نے نشان دینے سے انکار کر دیا، سسٹم نے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، وہاں سے لے کے اور گلگت بلتستان کے انتخابات تک ایک ہی کہانی ہے کہ پی ٹی آئی کے نامنظور پی ٹی آئی کے اوپر مہر لگ گئی ہے. اب ان حالات میں اگر بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم سسٹم سے نکل جائیں گے، اسد کیسر بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ طے کر لیا کہ اس سسٹم کو ناکام کر دیا جائے. اگر پی ٹی آئی اس سسٹم سے نکلتی ہے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دیتی ہے، سینٹ سے استعفیٰ دیتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ کارروائی بہت ممکن ہوگی. انتخابات کرائیں گے، 90 دن میں انتخابات ہوں گے، اسمبلی کی افادیت ختم، سینٹ کی افادیت ختم. ان ساری چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے پی یہ بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ اگر اس منگل تک عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو وہ منگل کو اڈیالہ کے خلاف میں باہر فائنل دھرنا دیں گے. یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پروگرام میں ہی پنجوتھا صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم وہاں 1 دن 2 دن نہیں کئی دن کا دھرنا دیں. جس دن یہ دھرنا تھا اور وہاں پہ یہ سارا شو ہوا تو اسی دن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں دھرنا نہ دیں، ہم بشا بی بی کی پہلے مرحلے پہ ملاقات کرا دیتے ان کے اہل خانہ سے، اس کے بعد عمران خان سے بھی ملاقات کروا دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کے آ گئے. پھر اس کے بعد عید کا سین شروع ہو گیا. لیکن اب بیرسٹر گوہر کے اعلان کے بعد، اسد کیسر کے اعلان کے بعد، اور اس کے بعد ایک فائنل کال کے بعد جو فائنل کال دی ہے اب کے پی کے وزیر اعلیٰ، اس کے بعد اب یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی سسٹم سے ٹکرانے جا رہی ہے. یہاں سے ایک اور عرض سن لیں میری، جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں یہ جولائی 27 کو ہونے،
اطلاعات یہ کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات پاک فوج کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہاں جو لا اینڈ آرڈر کی صورت حال ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اتنی کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 12 جون کو جو ہڑتال ہونی ہے، لانگ مارچ ہونا ہے، یہ پرتشدد تصادم میں بدل سکتا ہے، اور کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ ٹورسٹ کو یہ کہہ چکی ہے کہ 5 سے 20 جولائی تک اب یہاں پہ نہ آئیں، تو اس بات کی یہ انڈیکیشن ہے کہ وہاں جو تصادم ہے وہ اللہ نہ کرے خونی تصادم میں بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق آزاد کشمیر حکومت نے 14,000 اضافی اہلکار طلب کیے ہیں وفاقی حکومت سے، جس میں رینجرز و ایف سی کے اہلکار بھی شامل ہیں، سندھ اور اسلام آباد کی پولیس اس کے علاوہ ہے۔ اگر آپ اس ساری چیز کو سمجھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا تصادم تیار ہو چکا ہے۔ 14,000 اہلکار اور تقریباً 6,000 کے قریب پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایف سی اور رینجرز کے ساتھ یہ 20,000 اہلکار کو چڑیاں مارنے کے لیے نہیں وہاں اکٹھے ہو رہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی، جس نے پچھلی دفعہ بھی کشمیر کے اندر اپنی طاقت سے ایک وقت ایسا لے آیا تھا کہ آزاد کشمیر مفلوج ہو کے رہ گئی تھی، اس بار پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ یہاں جو چیز بطور پاکستانی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بھائی جان اس گل نو غور نال سنو، اس گل نو سمجھو، میرے محترم میرے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ سمجھیں کہ آزاد کشمیر میں جتنی آگ بھڑکے گی، آزاد کشمیر میں جتنے مظاہرے ہوں گے، آزاد کشمیر میں جتنا تصادم ہوگا، آزاد کشمیر میں جتنے حالات خراب ہوں گے، اس کا بھارت کو فائدہ ہوگا۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر پہ قبضے کا کیس مضبوط ہوگا، بھارت کو انٹرنیشنل فورمز پہ بات کرنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھ لیں جی آزاد کشمیر میں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ریاستی جبر کیسے کیا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کے حقوق کیسے کچلے جا رہے ہیں۔ مجھے کسی سیاسی پولیٹیکل اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں آپ کو ایک سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ اس کا براہ راست فائدہ بھارت کو ہوگا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کشمیر ایکشن کمیٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، اس کو کچلنے کے چکر میں ہمیں اپنے پاکستان کا چہرہ مسخ نہیں کرنا، جو آلریڈی بہت مسخ ہو چکا ہے۔ یورپی یونین جو مرضی کہ ان کے پاس رپورٹ تیار ہے الیکشن کی، وہ ابھی اسے پبلش نہیں کریں گے، جب انہیں ضرورت ہوگی وہ اس پہ ضرور پبلش کریں گے۔ امریکہ آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جب تک ہم ان کی بات مانتے رہیں گے، بسنتی جب تک تو ناچتی رہے گی تیرے یار بچے رہیں گے، بسنتی ناچتی رہے گی یار بچے رہیں گے، جب بسنتی جہاں رکے گی وہیں پہ جناب علی گبر سنگھ جو ہے کچھ اور کر دے گا۔ تو ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ عوام کو اتنی سفوکیشن میں نہ لائیں کہ آزاد کشمیر میں تو عوام نکو نک ہو گئے۔ پاکستانی عوام چونکہ ذرا ٹھنڈے ٹھار ہیں، دھنیا پی کے سو رہے ہوتے ہیں، انہیں اتنی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا والی بات ہے، تو وہ کچھ اور مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر میں میں تو اپنے طور پہ خونی تصادم دیکھ رہا ہوں۔ گلگت بلتستان کے اندر ایک طرف آپ نے جس طرح پی ٹی آئی کا سانس بند کر دیا ہے، اگر گلگت بلتستان کے عوام نے اس پہ ریئیکٹ کر دیا تو آپ سوچیں کیا ہوگا۔ ایک طرف آپ ان لوگوں کو پور امن احتجاج نہیں کرنے دے رہے، دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں، بڑی تکلیف دہ بات ہے، میں نے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھی، مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے وہ ویڈیو دیکھنے کی کہ نون لیگ کے جلسے میں وہ لڑکا فائرنگ کر رہا ہے اور اس سے پستول کا وہ سنبھلی نہیں بندوق، اور ایک بچہ اور ایک وہاں پہ نوجوان اس سے جاں بحق ہو گیا۔ نون لیگ کا وتیرہ ہے طاقت کا اشتہار بنا کے اور اس کو وہ کرنا۔ کیا نواز شریف صاحب جو وہاں الیکشن کمپین کے انچارج ہیں، انہیں نہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کے جلسوں کے اندر لوگ گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں؟ انہیں نہیں نظر آتا کہ ان کے جلسوں کے اندر جو ان علاقوں کے جو کنٹوٹے ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بندوقیں لے کے اور بڑی بڑی گنے لے کے؟ میں نے تو نام ہی نہیں آندے، مجھے ہر بندوق پستول ہی نظر آتی ہے۔ کوئی مجھے بتاتا کہ جی یار ان کی بھی قسمیں، کلاشن کوف ہے، AK-47 ہے، بزوکا ہے اور ریوالور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، میں نے تو نام ہی نہیں آندے۔ لیکن نون لیگ کا یہ پہلے دن سے طاقت کا اظہار، میں لاہور میں اس حلقے میں رہتا ہوں جہاں نواز شریف الیکشن لڑتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ
میں الیکشن میں ووٹ ڈالنے گیا تو وہاں پی ٹی آئی کے بیچارے ماڑے ماڑے جے منڈے سن، ان کے مقابلے میں اس علاقے کے پلوان طاقتور، کیونکہ پولیس ان کے ساتھ اور بہت کچھ ان کے ساتھ، تو وہ بیچارہ بچہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا بڑے یہ عجیب سے. تو میں نے کہا کیا ہوا بھائی، کیوں نہیں پولنگ بوتھ پہ کھڑے ہوتے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے انہوں نے مار کے وہاں سے بھگا دیا. بڑا ہی ماڑا، آئی سویئر آف اللہ، بڑا ہی ماڑا، پھونک مارو ریگ پہ. میں نے جا کے وہاں جو وہ لوگ تھے، میں نے کہا یار آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ پولیس آپ کے ساتھ، تو طاقتور آپ کے ساتھ، انتظامیہ آپ کے ساتھ، سب کچھ آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی آپ پہ اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ ایک ماڑا سا لڑکا پی ٹی آئی کا وہاں کھڑا تھا آپ اس کو برداشت کر لیں. پلوان پولیس کے سامنے جناب بڑے بڑے پلوان ٹی شیٹی لگی ہوئی ہیں، اور یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے، اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا اس الیکشن کے اندر ان دو لوگوں کو جو جان سے چلے گئے. اس کے اوپر کارروائی کوئی نہیں ہوئی ابھی تک، تو اس کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوا جس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا، یا جس کے جلسے میں ہوا، جس نے یہ ساری چیزوں کی اجازت دی. بہرحال اگر اسی طرح ہم نے پاکستان کو چلانا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک جاتے ہوئے ایک عرض سن لیں. ایک تو لاہور کے علاقے محمود بھوٹی میں ہمارے ہر دل عزیز مریم صاحبہ کے پنجاب میں، جس کا وہ کہتی ہیں کہ اس کا مقابلہ اب کسی دوسرے صوبے سے نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈھکن تو لگ نہیں رہے ہم سے، گٹر کے ڈھکن ہمارے کھلے ہوئے تھے، کھلے ہی کھلے نے. ایک طالبہ جو ہے وہ گٹر کے اندر گر پڑی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو دوسری بچی تھی اس کے شور مچانے کے اوپر لوگ اکٹھے ہوئے اور اس بچی کو نکالا گیا. اطلاعات یہی ہے کہ اس بچی کی حالت اللہ کرے کہ بہتر ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابھی تازہ ترین داتا صاحب پہ جو بچی گٹر میں گری تھی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب علی مریم صاحبہ نے اتنے غصے میں تھی، ایک اجلاس بلایا، بیوروکریسی کو بٹھایا، ٹی وی والوں کو کہا بھئی یہ لائیو نشر کرو، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کے وہ نہیں ہیں. وہ تمام افسر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بحال ہیں، تمام افسر اعلیٰ، ان کی کچھ کی ترقیاں بھی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے جو پھوکی تڑکیاں ہیں اس کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا. ایک گٹر تو آپ لگا نہیں پا رہے لاہور میں یار، گٹروں کے ڈھکن تو آپ پورے کر نہیں پا رہے. کراچی میں کتے نہیں جان چھوڑتے، یا گٹر کے ڈھکن نہیں جان چھوڑتے. یہ ڈھکن ہماری جان کے لیے ایک عذاب بن گئے. اللہ اس بچی کی زندگی کی حفاظت کرے. میری تو اس بچی کے ساتھ دعائیں، اللہ لاہور پہ اور پنجاب پہ بھی رحم کرے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یار آپ نے کتنے 17 ارب کے 12 ارب روپے آپ نے ٹیکس موٹر سائیکل والوں سے وصول کر لیا. کوئی 1 ارب دے ٹکا نہیں لا دیو یار، تھوڑا کی پلے ہو جاتا ہے. آپ کے اپنی اتنی فیکٹریاں وہیں سے بنوا کے لگوا دیں. السلام علیکم.